मैंने मजलिस जिस दुआ के जरिए की वो बड़ी मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन। आप इंसाफ से बताइए इससे बड़ी क्या दुआ होगी कि मैं दुआ करूं कि अल्लाह तुम मुझे मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब करे। इससे बड़ी दुआ और क्या होगी कि अगर हमारी ये दुआ कबूल हो जाए तो हम करबला मौला चले जाए इंशाअल्लाह। इससे बड़ा और रहमत और नेमत क्या होगी कि हम मौला हुसैन की ज़ियारत की दुआ कर रहे हैं। हर वक्त 24/7 ज़बान पर इन कलिमात को दोहराओ, खुनूत में पढ़ो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन व फिल आखिरत शफ़ाअत अल हुसैन। और उसके फौरन बाद अपने लिए ज़ियारत की दुआ करके फौरन ये दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें मुझे मौला हुसैन की शफाअत नसीब हो। इससे खुद बता रहा कि शफाअत अल हुसैन कितनी इंपॉर्टेंट है। शफाअत अल हुसैन कहाँ पे? हियर एंड हियर आफ्टर। फिर कह रहा मैं, हियर एंड हियर आफ्टर, इस दुनिया में और आखिरत में। दुनिया में भी शफाअत अल हुसैन चाहिए और आखिरत में तो 200% चाहिए। उनकी शफाअत आएगी, उनकी शफाअत मिलेगी, उनकी नजर करम होगी मौला की, तो हमारे अमाल भी कबूल होंगे, हमारे सारे दर्जात बुलंद होंगे। हमारे अमाल कुछ नहीं है, सिर्फ उनके करम से आज हम जिंदा है। हियर एंड हियर आफ्टर उनका करम है जो हम सांस भी ले रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे सुनने वालों को अहले बैत चैनल के ऊपर कि कोशिश करो कि इन कलिमात को अपनी जबान पे जितना दोहरा सकते दोहरा कि अल्लाह मुझे ज़ियारत हुसैन नसीब हो जाए और मुझे शफाअत अल हुसैन नसीब हो जाए। इसलिए कि दोस्तों ज़ियारत हुसैन अगर मिल जाए तो तुम्हारे सारे गुनाह कबीरा सगीरा माफ हो जाते हैं। जब तुम पहुंचते मौला हुसैन के हरम में और पहुंच के कहते सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, बस ये कहना होता कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करता। इससे बड़ी बात क्या है कि हमारे इन गुनाहगार आंखों से हम मौला हुसैन की ज़ियारत करें। इसलिए कि ये जो दुनिया में अल्लाह ने हमको आंखें दी हैं, ये बड़ी बड़ी इमारतों को देखने नहीं दी, बड़ी बड़ी सिटीज को देखने नहीं दी, बल्कि मासूमीन के लिए दी है कि हमारी आंखों की रोशनी में मासूमीन की ज़ियारत हो जाए। अब मासूमीन की ज़ियारत उनकी लहद पे जाने के बाद ही होती है, वहां ज़ियारत हो जाए और जब तुम जाओगे तो तुम्हारे दिल से निकलेगा कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन, शफ़ाअत अल हुसैन, कि अल्लाह तो मुझे हुसैन की शफ़ाअत नसीब करे। आज मैं ये दुआ कर रहा शब जुमा की अहले बैत चैनल की इस मजलिस में कि परवरदिगार जिन जिन लोगों ने आज की मजलिस में ताउन किया है और जिन्होंने नहीं भी किया, पूरी दुनिया में शफाअत अल हुसैन, मौला हुसैन की शफाअत नसीब हो जाए। इसलिए कि दोस्तों वहां जाने के बाद न तुम्हारा माल काम आएगा, न तुम्हारा घर काम आएगा, न तुम्हारी औलाद, न तुम्हारे भाई बहन, बल्कि यू विल बी ऑल अलोन, यू विल बी ऑल अलोन। आप इंसाफ से बोलिए कि कितनी तन्हाई होती, कितनी तन्हाई है, कितनी लोनलीनेस है कि जब आप अकेले लेटते। अक्सर मैं सोचता, मैं आपसे भी कह रहा, रात में जब तुम बिस्तर पे जाओ, जब तुम अपने बेड पे जाओ और जब तुम लाइट को पुट ऑफ करो, उस अंधेरे में ये सोचो आज तुम्हारे कंट्रोल में लाइट है, तुम जब चाहे जब उसको पुट ऑन कर सकते। लेकिन ये याद रखो कि एक वक्त ऐसा भी हमारी जिंदगी में आने वाला है कि हम इसी अंधेरे में, यहाँ तो एक कंडीशन भी है, यहाँ तो हमारा बेड भी है, यहाँ तो हमारा पिलो भी है, यहाँ तो हमारा बड़ा कंफर्ट्स है, लेकिन वहां पे जाके अंधेरा होगा। वहां जाने के बाद कोई नहीं होगा और जमीन के ऊपर नहीं है, जमीन के नीचे है। 6 फीट नीचे जाना है, नीचे जाना है। और वहां पे नॉर्मल डेज में हम नहीं सोच सकते। अगर कोई ग्रेव खुली हुई है, आप यहाँ का पता नहीं, लेकिन गल्फ में सारी ग्रेव्स कब्रिस्तान में, वहां की सेमेट्रीज में एक 10, 15, 20 ग्रेव्स ओपन खुली हुई रहती है कि जब भी कोई बॉडी आए उसमें वो लोग दफन कर देते गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप जब जाके इंसान देखता है कि यही वो ग्रेव है, यही वो ग्रेव है कि जहां मुझे लेटना है, और ऐसी जगह पे और इतने नीचे और वहां पे ना बेड है, ना कोई आपकी कंफर्ट की चीजें हैं, बस आप रहेंगे और आपके अमान होंगे। इसीलिए मासूम कहते कि अपनी उस ग्रेव के लिए तैयारी करो
اس اندھیری لہر کے لیے تیاری کرو، وہاں کی روشنی لانے کے لیے تیاری کرو۔ دوستو وہاں پہ جو روشنی آتی ہے، کئی اعمال ہے جس سے تمہاری راحت میں روشنی آتی ہے، جس میں پہلی چیز نماز شب ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہتا ولایت امیر المومنین ہے، جس کے دل میں مولا کی محبت ہے، جس کے پاس عزاداری حسین ہے، اس کی لہد میں روشنی آتی ہے، لیکن کنڈیشنز کے ساتھ۔ اگر تمہارے گناہ مسلسل زیادہ ہو جائیں، اللہ معاف کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو شب جمعہ معاف کر دے، اور ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، اور وہ دیگر سارے مومنین مومنات کو معاف کر دے۔ گناہ کی وجہ سے لہد میں اندھیرا ہے، گناہ کی وجہ سے لہد میں وہ عذاب ہے، جس میں آج ایک یا دو چیزیں بتاتا کہ جس سے تمہاری لہد میں روشنی آتی ہے۔ کہا کہ اگر تم شب نماز پڑھو گے، نماز شب پڑھو گے، اللہ ہم کو توفیق عطا فرما، اللہ ہم کو توفیق عطا فرما۔ بحق امام علی نقی علیہ السلام اور بحق امام حسن عسکری علیہ السلام تیری عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اگر عبادت کی توفیق مل جائے اور نماز شب کا پابند ہو جائے انسان، تو اس کی لہد ہمیشہ روشن رہتی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی بھی رہے گی، لیکن میں بات بول رہا ہوں کہ نماز شب سے روشنی پیدا ہوتی، اور صلہ رحم کرنے سے، صلہ رحم یعنی اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم کرنے سے تمہاری لہد میں روشنی پیدا ہوتی۔ تم جانے سے پہلے وہاں پہ روشنی ہے، اس لیے کہ تم نے صلہ رحم کیا ہے۔ اور خطِ رحم کرنے سے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے کہ ہم سے کبھی یہ گناہ نہ ہو۔ خطِ رحم کرنے سے تمہاری لہد تنگ ہو جاتی، تمہاری لہد میں اندھیرا ہوتا۔ خطِ رحم یعنی رشتہ دار کے حق کو ادا نہیں کرنا۔ حق کی بہت واسط سبجیکٹ ہے یہ کہ حق میں کیا کیا آتا ہے۔ چھوٹی چیز یہ کہ مثال کے طور پہ اگر تم اپنے بھائی سے، بہن سے، رشتہ دار سے، نیبیو بلڈ ریلیشن سے تم نے سلام دعا بند کر دیا، تم ناراض ہو گئے، تم بات نہیں کر رہے، تم چہرہ نہیں دیکھ رہے، مسجد میں جا رہے، اگر بیٹھا ہوا ہے کوئی تمہارا رشتہ دار تو تم دوسری سائڈ پہ جا کے بیٹھ رہے کہ میں قریب بیٹھوں گا تو مجھے ہاتھ ملانا پڑے گا۔ یہ ساری وہ بیماریاں ہیں دوستو کہ جو دنیا کی حد تک ہے، یہ ساری وہ بیماریاں، ڈیزیز اور کینسر ہے کہ جو تم دنیا میں لیتے ہو، اور یہ اتنا بڑھ جاتا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہارے سارے اعمال ختم ہوں گے۔ تو کوشش کرو، ٹرائی کرو، آج کی مجلس کے بعد اگر کسی رشتہ دار سے میرا تعلقات نہیں ہے، کسی رشتہ دار سے میرا سلام دعا نہیں ہے، کسی رشتہ دار سے میں ہاتھ نہیں ملاتا، کوئی بھائی سے میرے تعلقات نہیں ہیں، تو بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے بھائی سے تعلقات کو مینٹین کرو۔ مینٹین کرنا یعنی ایٹ لیسٹ آپ سلام دعا کی حد تک رکھنا۔ کہیں باہر ملے، آپ نے ہاتھ ملایا، مسکرایا، مسکرا کے کہا، پوچھ لیا ہاؤ آر یو، کیسے ہیں، ہاؤ از یور فیملی، آپ اتنا تو کر سکتے۔ بالکل خد رحم کرو گے تو ڈیزاسٹر ہے لائف میں۔ یہ میرا جملہ یاد رکھو، یہ کم جملہ بنا، ڈیزاسٹر ہے۔ زندگی کی رسی کو اللہ کاٹ دے۔ زندگی کی رسی کا مطلب مثال کے طور پہ کسی کی ایج 80 ایئرس کی ہے، 60 ایئرس میں مر جائے گا، زندگی کی رسی کو کاٹ دے گا، رزق کے دروازوں کو بند کر دے گا اگر تم خطر رحم۔ آج میں پوری مجلس خطر رحم پہ نہیں پڑھا، بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ تو کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ ہر رشتہ دار کے ساتھ تمہارے تعلقات مینٹین رہیں۔ عید بقرعید میں کہیں ملے، ویکلی، منتھلی، سلام دعا تو رکھو۔ دیکھیں ایک بات یہاں روک کے بولتا ہوں کہ آپ پیسے والا کوئی رشتہ دار ہے تو اس سے ہم تعلقات خراب نہیں کرتے۔ اگر میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن، میرا نیبیو، میرا کزن اگر دولت مند ہے، اچھے سٹیٹس پہ، اس کی غلطی بھی ہے تو میں معاف کر کے اس سے اپنے تعلقات کو بناتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسے والا۔ عام طور پہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں وہ غریب کے ساتھ، غریب رشتہ دار۔ یہ سب سے بڑی بیماری کینسر ہے۔ غریب رشتہ دار کے ساتھ اگر تم نے اپنے تعلقات کو خراب کر دیا پھر تم مینٹین بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ہو 10 ہو، سب کے ساتھ ہو۔ غریب کے ساتھ جب تم نے تعلقات خراب کی
اور بات چیت بند کر دی تو تمہاری لہد اندھیری ہو جائے گی، گریو میں اندھیرا پڑا۔ پھر جب تک وہ معاف نہیں کرے گا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ہم جا رہے نیچے، کتنے لوگوں کو ہرٹ کر کے آئے، کتنے لوگوں کو اذیتیں دے کے آئے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو نیچے تمہاری لہد میں اندھیرا لائے۔ کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے، یتیموں کا مال کھایا۔ دوستو دنیا کے یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا عذاب ہے، اگر کوئی یتیم زہرا کا مال کھا لے، میں کیا بول رہا آپ، کوئی یتیم مظلوم بی بی زہرا کا مال کھائے، پلیز جو بولنا تھا میں نے بولا ہے۔ چیک یور سیلف، چیک یور سیلف۔ یہ ساری دنیا سن رہی اس وقت، سب کے لیے پیغام ہے۔ جب دنیا کے یتیم کا مال کھانا اتنا بڑا عذاب، اگر کوئی یتیم زہرا کا مال کھا لے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے آپ کو چیک کرو اور اس بیماری سے بچو۔ اس لیے کہ زندگی کا تو بھروسہ نہیں ہے۔ یو کانٹ سے کہ میں I'm going to live 100 years more، کر لوں گا میں، نہیں، پتہ ہی نہیں کہ کب ہو جائے، موت کب آ جائے۔ اب موت جب آتی ہے تو کوئی پوچھ کے نہیں آتی۔ اور اگر آپ خط رحم، پلیز غور سے سنو، خط رحم کرتے رہیں گے تو موت تمہاری جلدی آئے گی، فوراً آئی، تم کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اس لیے نہیں پتہ چلے کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آئے گا، تو پتہ بھی نہیں چلے، وہ موت آ جائے۔ اب موت آنے کے بعد، ایک دفعہ زبان بند ہونے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میری ریکویسٹ ہے آج لندن سے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں کہ صلہ رحم ہمیشہ، تم صلہ رحم کرو گے تمہاری اولاد سیکھے گی۔ انہوں بچوں کو آپ کیا میسج دے رہے، اپنی اولاد کو کیا میسج دے رہے؟ خاندان ٹوٹ جاتے، بھائی بہنیں جدا ہو جاتے، اور یہ پرابلم جب آتا تو ہر چیز ختم۔ یہ بہت کامن بیماری ہمارے معاشرے میں خط رحم کی، اور یہ اتنی کامن ہے ہم بڑا پراؤڈلی کہتے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے، بھائی ہے، لیکن اس سے ہمارے ٹرمز نہیں ہے، لیکن فلاں شخص ہے جو غیر۔ واٹ ڈو یو مین غیر؟ آپ ضرور رکھو اس کے ساتھ، منع نہیں کر رہا، اسلام منع نہیں کر رہا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی کے ساتھ تعلقات کو خراب کر کے کسی غیر کے ساتھ تعلقات کو رکھ کے آپ بولے کہ what I'm doing is right۔ نو، آپ ان کے ساتھ بھی رکھو، ان کے ساتھ۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ غیر کے ساتھ تم تعلقات مت رکھو، لیکن you have to think، رشتہ دار کا حق زیادہ ہے، بھائی بہنوں کا حق زیادہ ہے۔ اگر تم نے نہیں کیا تو you will be in big problem، you will be in big problem۔ اور پرابلم کہاں آئے گا؟ پیچھے آئے گا، پیچھے آئے گا، وہاں پر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دنیا میں اگر پریشان ہو، خدا نہ خواستہ، تو کوئی نہ کوئی تو ہیلپ کر ہی دے گا، کوئی نہ کوئی تو آگے بڑھ کے تمہاری مدد کر ہی دے گا۔ وہاں کون کرے گا؟ Who's going to do it؟ کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا۔ تم 6 فیٹ نیچے، اب پوری دنیا زمین کے اوپر ہے، 6 فیٹ اوپر ہے، کسی کو نہیں معلوم ہو رہا کہ نیچے کیا ہو رہا۔ تمہارے حالات کیسے؟ گرانٹیڈ مت لو، نہیں یہ تو ہم تو صحیح رہیں گے، وہ میرا بھائی تو بالکل صحیح ہوگا۔ واٹ ڈو یو مین صحیح ہوگا؟ اگر تم نے یہ حرکتیں کی تو یو ہیو ٹو آنسر، یو ہیو ٹو آنسر۔ میں جتنی باتیں بول رہا ہوں یہ معصومین کے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین۔ دیکھیے کہاں کہاں پہ یہ بولا جا رہا کہ حسین کی شفاعت لے۔ شفاعت کس کو ملے؟ اگر میں رشتہ دار کے حق ادا نہیں کرتا، میں خط رحم کرتا رہوں، تو کیا مجھے شفاعت ملے گی؟ مولا حسین، اس لیے کہ انہی کے نانا کے ارشادات، انہی کے نانا کے رشتہ دار ارشادات کہ شفاعت الحسین لینا لازم، اور جس کو شفاعت حسین مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا۔ تو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے شفاعت الحسین ہمارے پاس، اگر شفاعت الحسین آ جائے گی تو ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم سکون میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ تو یہ کوشش کرو کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ صلہ رحم، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو صلہ رحم کرتے ہیں ان کی زندگی میں اتنی برکت ہے، ان کے گھر میں اتنی برکت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے
کہ ان کے گھر کی برکتیں کیا؟ اس لیے کہ وعدہ معصوم کا ہے، جو صلہ رحم کرتا ہے اس کے رزق جو بند رزق ہے وہ بھی کھل جائے۔ اپنے آپ کو ہم خود چیک کریں، ہم چیک کریں کہ کہیں کسی سے ہم سے صلہ رحم تو نہیں ہو رہا، قطع رحم تو نہیں ہو رہا۔ جب بھی کوئی پوچھتا ہے، جب بھی کوئی کہتا ہے کہ مولانا میں آج کل بہت پریشان ہوں، بہت پریشان، میں کیا کروں؟ تو میں پہلے پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو، واجبات ادا کرتے ہو؟ وہ بولتا ہے میں سب کر، اس کے بعد میں پوچھتا ہوں رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہو، بھائی سے بہن سے تعلقات ہیں؟ اگر وہ یہ بولے کہ نہیں تو میں ان کو اسٹریٹ کہتا ہوں کہ بھائی آپ جا کے سب سے پہلے اپنے بھائی سے ملاقات کریں، اپنی بہن سے ملیں۔ میں آپ کو ایک شکاگو کا واقعہ سنا، بہت پرانا واقعہ میرے ساتھ، آئی تھنک 15 ایئرس تو ہو گئے ہوں گے اس کو۔ ایک انڈین فیملی تھی، نون فیملی، بڑا بزنس تھا ان کا، بڑا گھر تھا، ریئل اسٹیٹ کا بزنس، اور سے ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا، اور he was doing really good at it, really good. یعنی ایک سال کے بعد جب میں نیکسٹ ایئر گیا مجھ سے پڑھ، تو انہوں نے آ کے مجھ سے ویکینڈ پہ کہا کہ مولانا آج کل میرا بزنس بالکل ڈاؤن ہو گیا، بالکل ڈاؤن، یہ حال ہو گئی کہ جتنی پراپرٹیز تھی سب بک گئی، اور اس وقت میں رینٹڈ ہاؤس میں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مولانا میں نماز بھی پڑھتا ہوں، واجب نماز بھی، نماز شب بھی پڑھتا ہوں، اللہ ہم کو بھی توفیق دے، نماز شب بھی پڑھتا ہوں، اور زیارت عاشورہ بھی پڑھتا ہوں، اور زیارت جامعہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو شاک، میں نے کہا تم نماز شب پڑھتے ہو، واجب نماز تو واجب نماز، اور اس کے بعد عاشورہ بھی پڑھتے جامعہ بھی پڑھتے، اس لیے کہ اگر کوئی نماز شب پابندی سے پڑھتا ہے اس کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا۔ شب نماز پڑھنے والے کا رزق ہمیشہ وہ کبھی ایسا نہیں رہے، شب نماز، پھر اس کے ساتھ زیارت عاشورہ بھی، زیارت جامعہ بھی، یہ میرے مولا کا بتایا ہوا طریقہ ہے، زمانے کے امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے، آدھے گھنٹے کا پیکج، شب نماز۔ پہلے مولا نے کہا تھا کہ صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل صلاۃ اللیل، پھر کہا تھا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، پھر کہا جامعہ جامعہ جامعہ۔ یہ تین چیزیں مولا نے بتائی کہ یہ عمل کرتے رہو، انشاءاللہ تمہارا بیڑا پاک ہو جائے گا، جان بن جائے۔ تو اس نے کہا مولانا میں یہ تینوں کرتا ہوں، میں نے آپ کے منہ سے سنی یہ تینوں کرتا ہوں۔ میں نے کہا یار حیرت ہے مجھے، شب نماز پڑھنے والا اس کی پراپرٹی ختم ہو گئی، اس کا رزق بند ہو گیا، وہ پریشان ہے رزق کے لیے، اس لیے کہ شب نماز ایک پروٹیکشن ہے تمہارے رزق۔ اس کے بعد میں نے پوچھا بھائی یہ بولو کہ تمہارے بھائی بہنیں ہیں؟ میں جانتا تھا یہ فیملی کو، تو اس نے کہا ہاں میرے والد صاحب بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہے، میری بہن۔ میں نے کہا والد صاحب سے تعلقات ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے آج یہ بھی پوچھنا پڑا۔ تو کہا ہاں مولانا میرے بہت اچھے تعلق ہیں بھائی بہنوں سے، کہا ایک بھائی میرے دبئی میں، ان سے بھی بہت اچھے تعلق ہیں۔ میں نے کہا بہن؟ تو کہا ہاں شکاگو میں ایک بہن، اس سے ملو۔ میں نے کہا یار پورا MRI کرنے کے بعد پتا چلا کہ بیماری کا ہے۔ میں کہا کیوں نہیں یہ تعلقات؟ گانے میں میرے بردر اللہ کے ساتھ بزنس میں کچھ پرابلم ہے، تو دین وی اسٹاپ ٹاکنگ۔ میں نے تمہارے بچے ان کے بچے ملتے ہیں؟ ہی سیڈ نو، اور تم لوگ سلام دعا بھی نہیں، کچھ نہیں، کمپلیٹلی 2 سال سے ہم پریشان۔ میں کہا یہ آپ کی بیماری، یہ آپ کا ریزن۔ میں کہا وہ چھوٹی ہے، غلطی ان کی ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اگر تم چاہتے کہ تمہارے حالات صحیح، اگر تم یہ چاہتے کہ رزق کے دروازے کھل جائیں، تم خود اپنی بہن کو فون کرو۔ He said مولانا she's younger to me اور غلطی اس کی۔ میں نے کہا ڈزنٹ میٹر، اس وقت تم پریشان، کوئی بری بات، تم فون کرو اور بات کرو، تم اس طرح رہ نہیں سکتے۔ He said okay۔ یہ صبح کا واقعہ تھا، ویکینڈ، سیٹرڈے تھا یا سنڈے۔ شام میں وہ امام بارگاہ آیا مسکراتا ہوں، اس نے کہا کہ آئی کال مائی سسٹر، اس نے ہاتھوں میں پھیلا کے بھائی سے ملاقات کری، دونوں ملی، بردر اللہ سے بھی ملاقات ہوگی۔
کہتا ہے کہ مولانا ہم ریلیکس ہو. آپ یقین کرو 1 سال کے بعد جب نیکسٹ ایئر میں شکاگو گیا, اب اس کے گھر میں, لڑکے کے گھر میں مجلس ہوئی. کیوں؟ اب اس کی پراپرٹی واپس آئی, بزنس واپس آیا, اللہ نے وہ ساری نعمتیں واپس کی. تو یہ دنیا کا اگزامپل ہے کہ اگر تم خط رحم کرو گے تو اللہ تم پریشانیوں میں گر جاؤ گے, بیماریوں میں. تو پوری آج کی مجلس کا کنکلوژن یہ, اور تیسری چیز یہ کہ جب جاؤ گے لحد کے اندر تو ایسی پریشانیوں میں گر جاؤ گے کہ تم تصور بھی نہیں کرنا. تو میری ریکویسٹ ہے کہ آج کی مجلس میں جن جن لوگوں نے آج کی یہ مجلس سنی ہے یا بعد میں سنیں گے, اگر یہ پرابلم ہے تمہارے پاس خط رحم کا, تو اس کو ختم کرو اور صلہ رحم کرو. یہ تمہارے مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گی. دیکھیے سب کے پاس ولایت امیر المومنین ہے, سب کے پاس عزاداری حسین ہے. یہ جو دنیا کی بیماریاں ہیں نا, یہ دنیا کی بیماریاں ختم ہو جائیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. بس دوستو, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. میرا ٹائم بھی ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. یہ ساری تعلیمات معصومین کی, اور ہم کو ہمیشہ we have to think about that life, eternal life. جب اگر تم سوچتے رہو گے وہاں کی زندگی کے بارے تو کبھی تم خط رحم نہیں کرو, ہمیشہ سے لے رہا. اسے کتنے دن کی جتنا ہو سکے اپنے رشتہ دار کے حق کو ادا کر دیں. بس آج زیخات میں ہم ایک ایسی اسٹیجز سے گزر, یا زیخات کے بعد بس ایک ہی مہینہ رہ گیا غدیر کا مہینہ, اور اس کے بعد وہ ایام کہ جس کا انتظار سال بھر. جب لاسٹ ایئر 8 ربیع الاول گزری تو دل میں ایک تڑپ تھی کہ حسین تو رخصت ہو گئے, اب 1 سال کے بعد میرا مولا حسین مہمان ہے. دوستو وہ ایام بہت قریب ہے. اب دعا کرتے رہو کہ اس سال پوری دنیا میں عزاداری اسی شان سے اور اس سے بہتر ہو جیسے لاسٹ ایئر, اور ہم سب مخصوصی میں کربلا مولا جائیں انشاءاللہ. عرفے کی مخصوصی ہے اور اربعین کی مخصوصی ہے, عاشورہ کربلا مولا جائے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین انشاءاللہ وفی الآخرت شفاعت الحسین. مولا حسین کے نام پہ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر, اور کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد. وہ ایام بہت قریب ہے.